आज का अनुपमा एपिसोड लेकर हाजिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि अनुपमा ट्रेन में जा रही होती है और एक बच्ची को देख रही है कि वो रो रही है। अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो बच्ची के पास जाती है। बच्ची से पूछती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? बच्ची रोने लग जाती है और बताती है कि ये सामान कोई नहीं ले रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे शाम को घर को जाना है और मेरी परीक्षा भी है, मैंने पढ़ना भी है, ऊपर से मालक को भी हिसाब देना है। तो अनुपमा को उस पर तरस आ जाता है और अनुपमा उसे कहती है कि बेटा तुम बैठकर पढ़ लो, लाओ तेरा सामान मैं सब बेच देती हूँ। तो अनुपमा उससे सामान लेती है सारा, तो बेचने लग जाती है। तो बच्ची बैठकर पढ़ने लग जाती है और बच्ची खुश हो जाती है। अनुपमा सामान बेचने की कोशिश करती है मगर उससे कोई अभी सामान ले नहीं रहा। फिर एक महिला कहती है कि तुम तो यहाँ मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, आज तुम सामान बेच रही हो, क्या नया काम शुरू कर दिया है? तो अनुपमा कहती है कि नहीं, उस बच्ची का है, उसकी परीक्षा है, उसने पढ़ना है। अनुपमा उसको बताती है कि उसकी काम की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। तो वो महिला अनुपमा की तरफ देखती है और अनुपमा उसे कहती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाकर कुछ बन जाए तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो सब महिलाएं देखती हैं अनुपमा को और खुश होती हैं और वो महिला कहती है कि लाओ मुझे भी एक दो क्लिप दे दो। तो सभी महिलाएं उस महिला की ओर देखकर सामान खरीदने लग जाती हैं। तो तभी उसको पुरानी बातें याद आती हैं और सोचती है कि कान्हा जी शुक्र है आपका कि आपने मुझे किसी की मदद करने के लायक बनाया। तो तभी अनुपमा को एक कॉल आती है। अनुपमा कॉल रिसीव करती है और बहुत ही खुश होती है और कान्हा जी से प्रे करती है कि अगर मैंने आज किसी की मदद की है तो मुझे खुशखबरी दी है। तो कान्हा जी बहुत बहुत आपका थैंक यू। आगे हम देखते हैं कि किंजल ऊपर बाकी के रूम में जाती है और किंजल देखती है कि पूरा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ है। वो पाकी को बोलती है कि तुम यहाँ पर दिन भर पड़े रहते हो, खाना भी बाहर से मंगवाते हो, तो पाकी ऐसे कौन रहता है? मगर पाकी को तो पता ही है आपको उसका कैसा स्वभाव है और कहती है कि आपको क्या, हम जैसे भी मर्जी रहे, आपको अमीर जमाई मिल गया है ना, तो आप तो खुश है ना। तो पाकी कहती है कि आपको पता होना चाहिए ईशु ने राजा को रिजेक्ट किया था तो तभी परी को राजा मिला है, नहीं तो उसे तो कोई लड़का भी नहीं मिलता, अमीर पति तो दूर की बात है। किंजल पाकी को कहती है कि परी की किस्मत में जो था वही मिला है, ना तो कोई किस्मत में ज्यादा दे सकता है और ना ही छीन सकता है। तो पाकी कहती है कि मैं तो फिर भी गौर से प्रे करती हूँ कि ईशानी को एक अच्छा लड़का मिले। तो पाकी कहती है कि भाभी आप कोई प्रे मत कीजिए, अगर ईशानी को एक अमीर लड़का मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, फिर हम इस नर्क में नहीं रहेंगे, जहाँ ईशानी रहेगी मैं वहीं ही रहूंगी। तो किंजल कहती है कि क्या तुम उसके ससुराल में रहोगी? तो पाकी कहती है कि ईशानी मेरी एक लौती बेटी है, तो जहाँ वो रहेगी वहीं पर मैं रहूंगी। किंजल पाकी को कहती है कि जो करना है तुम्हें वो करो, मगर इस कमरे की सफाई पहले करो। तभी पाकी किंजल को कहती है कि आप जहाँ से जाइए, अगर जहाँ पर अनुमान नहीं है तो आप मुझे भाषण देने आ गई। तभी किंजल कहती है कि तुमसे बात करना से तो बेहतर है कि घर में किसी दीवार से सिर पटक लो। तो पाकी कहती है कि जाओ ना, घर में बहुत सी दीवार हैं, जहाँ मर्जी सिर पटको। तो किंजल वहां से चली जाती है और पाकी दरवाजा जोर से बंद करती है और कहती है कि इतनी भी बुरी हालत नहीं है कमरे की। आगे हम देखते हैं कि अंश के पास बापूजी आते हैं और कहते हैं कि अंश तू फिक्र मत कर, प्रार्थना अच्छा खासा कमाती है और वो किसी होटल में या फिर दोस्त के घर रह सकती है। तो अंश कहता है कि बापूजी मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र है कि प्रार्थना फोन नहीं उठाती। तो उसी वक्त अंश को फोन आता है और वो कहते हैं कि हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, प्रार्थना कटारी यहाँ पर एडमिट है, उन्हें बहुत चोट आई है। तो वो कहते हैं कि आपका नंबर सबसे पहले देखा तो इसीलिए हमने आपको कॉल कर दिया। तो अंश घबरा जाता है और बापूजी को बताता है कि प्रार्थना के चोट लग गई है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अंश बापूजी को जल्दी से बताकर भाग जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि अनुपमा उस बच्ची को पैसे थमा रही होती। अनुपमा कहती है कि ले बेटा, पैसे अच्छे से गिन ले और संभाल ले। और वो बच्ची कहती है कि आज तो मेरी बहुत अच्छी बिक्री हो गई और मेरी पढ़ाई भी हो गई। तो सभी महिलाएं आसपास की बहुत खुश होती हैं
اور کہتی ہیں کہ اگر اس دنیا میں برے انسان ہیں تو اچھے لوگ بھی بہت ہیں۔ انوپما اس بچی سے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنی پڑھائی مت چھوڑنا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انش باپو جی اور کنجل ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور انش پرارتھنا سے گھبرا کر پوچھتا ہے کہ پرارتھنا یہ سب کیسے ہوا؟ تو کنجل بھی اس سے کہتی ہے کہ ہاں تم بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ تو باپو جی بھی کہتے ہیں کہ بول بیٹا۔ پرارتھنا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ، اور انش کہتا ہے کہ کیا گوتم؟ پرارتھنا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ تو انش وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ پرارتھنا اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ پرارتھنا کہتی ہے کہ ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ تو وہیں پر با کہتی ہے کہ بھگوان کی کرپا سے کچھ زیادہ نہیں ہوا ہے۔ تو با کہتی ہے کہ اب تو میری کان کھول کر بات سن لے۔ با کہتی ہے کہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ بھی ہو گیا تو وہ کوٹھاریز ہمیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ با کہتی ہے کہ تو ہمیں پہلے ہی لکھ کر دے دے، اگر تجھے کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، بعد میں مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے، ورنہ کہیں وہ کوٹھاریز ہمیں بھی راگھو کی طرح پھنسا دے۔ اور باپو جی کہتے ہیں تو کبھی تو سوچ کر بولا کر۔ اور کنجل بھی با سے کہتے ہیں کہ با آپ اس کی حالت تو دیکھ لیجئے۔ تو پرارتھنا کہتی ہے کہ با اپنی جگہ صحیح ہے۔ انش کہتا ہے کہ با صحیح نہیں ہے، جو بھی ہوا ہے سب کچھ با کی وجہ سے ہی ہوا ہے، با کو اچھا لگے یا برا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہو گی۔ با انش کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر انش کہتا ہے کہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر آپ کو نہیں منظور ہے تو میں اور پرارتھنا کہیں باہر جا کر رہنے لگ جائیں گے۔ تو باپو جی بھی کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ پرارتھنا ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہے گی۔ با من ہی من سوچتی ہے کہ انش پرارتھنا کے لیے اتنا کیوں پاگل ہو رہا ہے، کہیں یہ بچہ اسی کا تو نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انوپما کسی کے گھر جاتی ہے اور رنگ کرتی ہے اور ایک مہلا اندر سے آتی ہے اور انوپما سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرنے آئی ہیں؟ انوپما کہتی ہے کہ میں کھانا بنانے آئی ہوں۔ تو وہ مہلا اندر آنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ نے بتایا تھا کہ آپ گجراتی کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، دراصل میرے ہسبینڈ کے 2 کلیگ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں اور انہیں گجراتی کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے، اسی لیے آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم پر کال کی، اسی لیے سوری۔ تو انوپما سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے لوگے؟ انوپما کہتی ہے کہ آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ دے دینا۔ وہ مہلا انوپما کو کچن دکھاتی ہے اور انوپما سے کہتی ہے کہ ایک بار آپ میرا تھیلا چیک کر لیجئے، جاتے وقت بھی میں یہ تھیلا چیک کروا دوں گی۔ تو وہ مہلا کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انوپما سوچتی ہے ایک مہلا کے بارے میں جب اس نے کہا تھا کہ تھیلا چیک کروا کر جانا، تو انوپما سوچتی ہے کہ ممبئی میں اچھے لوگ بھی ہیں، 5 انگلیاں ایک سمان نہیں ہوتی۔ اور انوپما سوچنے لگ جاتی ہے کسی بھی انسان سے اچھے سے بات کر لو، سمان سے بات کر لو، اور کیا چاہیے۔ انوپما کچن میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا بناؤں؟ آنکھ بند کر کہتی ہے کہ جس پر ہاتھ جائے گا میں وہی آج بناؤں گی۔ تو بیسن پر ہاتھ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ آج میں بیسن کے لڈو بناؤں گی، میرے پریم کو بہت ہی پسند ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ ایک نیا ہی موڑ لینے والا ہوتا ہے۔ باہر دروازے کی رنگ بجتی ہے اور اس مہلا کا ہسبینڈ دروازہ کھولتا ہے اور وہاں پر انیل اور پریم آتے ہیں اور اس کی مہلا کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم ان سے ملو، یہ ہے پریم کوٹھاری اور یہ ہے انیل کوٹھاری۔ اور انوپما اندر سنتی ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ انوپما بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا اتنی جلدی پریم اور راہی سے سامنا ہوگا۔ تو باہر پریم اور انیل ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تبھی وہ آدمی پوچھتا ہے پریم سے کہ آپ کی وائف نہیں آئی؟ تو پریم کہتا ہے کہ نہیں، وہ احمد آباد میں ہی ہے۔ تو انوپما اندر سنتی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا، راہی نہیں آئی؟ پریم بھی مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے اور وہ بیتی ہوئی باتوں کو یاد کرنے لگ جاتی ہے۔ وہیں پر وہ مہلا اندر آتی ہے اور انوپما سے کہتی ہے کہ ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں اور کھانا تھوڑا جلدی بنا دو، تو اس سے پہلے اگر چائے کے ساتھ کچھ سنیکس ہو جائیں تو اچھا ہوگا۔ اور انوپما کو کہتی ہے کہ ہو جائے گا نا؟ تو انوپما کہتی ہے ہاں ہاں میں جلدی کر دوں گی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ماہی کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور موٹی با اندر آتی ہے اور ماہی کہتی ہے کہ با بس کھانا بن ہی چکا ہے، کتنے دنوں بعد میں کھانا بنا رہی ہوں نا، اسی لیے مجھے سامان کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو موٹی با پوچھتی ہے کہ راہی کہاں ہے؟
تو ماہی بتاتی ہے کہ راہی پاپا کے ساتھ ڈانس اکیڈمی میں گئی ہوئی ہے، اس نے وہاں پر ایڈمیشن لیا ہوا ہے نا۔ ماہی راہی کے خلاف بھڑکانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ راہی کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، تو سب لوگ بیزی ہیں نا۔ تو ماں کہتی ہے کہ یہ کام تم بھی تو کر سکتی ہو نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آفس جاتی ہوں نا۔ تو ماں کہتی ہے کہ اگر آفس تم نہ بھی جاؤ گی تو بھی چل جائے گا، پہلے بھی تو آفس چل ہی رہا تھا۔ تو ماں اس کو کہتی ہے کہ راہی میں جو بھی ہمارے بیچ منوٹاو ہے وہ ہم خود دیکھ لیں گے، تم اس میں جھوکا لگانے کی کوشش مت کرو، تمہیں تو آرین کا حصہ دکھ رہا ہے اسی لیے تم آفس میں جا رہی ہو۔ ماں کہتی ہے ایک اور بات، تمہیں تو پریم کے آس پاس رہنے کا موقع مل جاتا ہے، راہی اور پریم کے بیچ آنے کی کوشش مت کرنا۔ اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اور ماہی دال کو دیکھتی ہے کہ ابھی گلی نہیں ہے، اور ماہی کہتی ہے کہ ویسے بھی یہ باں میری دال جہاں پر گلنے نہیں دے گی۔ آگے ہم انوپما کو دیکھتے ہیں اور انوپما سوچ رہی ہوتی ہے اب جو ہے سو ہے، اب میں کھانا بنانا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی۔ تو انوپما کھانا بنانے لگ جاتی ہے، اور جب وہ پریم اور راہی کے ساتھ ہنسی خوشی جیون بتیت کر رہی تھی تو اس کو یاد آتی ہے۔ پھر ہم آگے پرارتھنا اور انش کو دیکھتے ہیں۔ انش پرارتھنا کو کہتا ہے کہ تم کچھ دن آفس سے چھٹی لے لو۔ پرارتھنا کہتی ہے کہ ڈیلیوری کے ٹائم بھی مجھے چھٹیاں کرنی پڑیں گی، میں ابھی سے چھٹیاں نہیں کر سکتی۔ تو وہ لسٹ اٹھا کر انش کو دیتی ہے، دیکھو تم نے کتنے لسٹ بنی ہوئی ہے، بچوں کی ڈیلیوری کے خرچے اور اس کے ہونے کے بعد ویکسینیشن اور جہاں تک کے خرچے، مجھے یہ سب مینیج کرنا ہے، اوپر سے میرے گھر والے بھی میری کوئی مدد نہیں کر رہے۔ وہاں سے جانے لگتا ہے اور پرارتھنا کو کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور انش کہتا ہے کہ تم گھر والوں کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، مگر تم پولیس کی سہایتا تو لے سکتی ہو نا، اسی میں تھوڑا گوتم کنٹرول میں رہے گا۔ تو انش کہتا ہے کہ تمہیں میں پولیس اسٹیشن لے کر چلوں۔ پرارتھنا کہتی ہے کہ ابھی میں نے میڈیسن لی ہے، تھوڑا سو کر پھر ہم چلتے ہیں۔ آگے ہم انوپما کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انوپما کھانا بنا رہی ہے، باہر باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ مہلا اور اس کا ہسبینڈ پریم سے پوچھتے ہیں کہ اب تمہاری ممی اور پاپا کی کیسی ہے طبیعت، ٹھیک ہے؟ پریم ان کو بتاتا ہے کہ ممی کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 8 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں۔ تو انوپما اندر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور پرانی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بھی اب ویسے نہیں رہے ہیں، دا گریٹ کوٹھاریز نہیں رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ کون کہتا تھا کہ ایک دن اتنا بڑا بزنس مین کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور وہ مہلا کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے ناشتہ لے کر آتی ہوں، اور اندر انوپما کے پاس جاتی ہے اور وہ چائے ناشتہ لے کر آنے لگ جاتی ہے۔ اور وہ آدمی پریم سے کہتا ہے کہ تمہارا فیشن تو کوکنگ تھا نا۔ تو پریم سوچنے لگ جاتا ہے اور وہ مہلا ان کو کھانا سرو کرنے لگ جاتی ہے۔ وہیں پر انوپما اندر سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا سپنا ادھورا رہ گیا ہے، اور کہتی ہے کہ کانا جی میرے بچوں کا سپنا پورا کر دو۔ پریم کہتا ہے کہ انکل میں اپنے گھر والوں کے کام آیا اتنا ہی کافی ہے، 6 بننے کا سپنا تو پھر بھی پورا ہو جائے گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ آپ نصیب والے ہیں جو آپ کے گھر میں اتنا سمجھدار لڑکا ہے۔ تو انیل کہتے ہیں ہاں بھگوان کی کرپا ہے۔ مہلا کہتی ہے کہ ایسے بچے لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ چلیے آپ کھانا کھائیے، باتیں تو پھر بھی ہوتی رہیں گی۔ وہیں پر انوپما سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کتنے اچھے تھے، پریم مجھے کتنا پیار کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کی زندگی خراب کر دی۔ انوپما ایسے سوچ رہی ہوتی ہے اور پریم کھانا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھانا ممی کے ہاتھ کا بنا ہے، اور وہ آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہیں پر ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ کیا کل پریم انوپما سے مل پائے گا یا پھر اس کی بات ہو پائے گی؟ تو جاننے کے لیے کل تک کا انتظار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سیف رہیے۔ کل ملتے ہیں، الوداع۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ لگے گا کہ پریم اور انوپما کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پریم کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کل، الوداع۔